वबरकातुहु व मगफिरातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने एक और दिन अता फरमा दिया। हम तो चाहते हैं कि हर दिन ही मिलता रहे, लेकिन एक दिन तो ये आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी, कान भी सो जाएंगे, जिस्म भी सो जाएंगे। और उसी लंबे सोने की तैयारी के लिए हम रोज़ बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें जो हमें काम आए, बल्कि हमारे बाद काम आए। एक्चुअली ये वहाँ तो काम आएंगी, लेकिन होगा ये कि यहाँ हमारे जो मुतासरीन हैं उनका कुछ हम ना कंपनसेट करके चले जाएं। एक तो होता है जैसे ज़लज़ला आया तो हम कहते हैं ज़लज़ले के मुतासरीन हैं, भाई इनकी मदद करो। एक गीबत के मुतासरीन हैं जिनको हमने नज़रों से, अदाओं से, आत के अशारों से, किसी तरह से, ज़बान से कुछ या गीबत सुनी या कान से या उनकी हाँ में हाँ किसी की मिला दी। वो जो मुतासरीन गीबत है ना हमारे, उनकी कोई हाँ कोई बद्दुआ हमारी नस्ल में मुंतकिल ना हो जाए। जैसे दुआएं मुंतकिल होती हैं ना, कहते हैं कि फ़लाँ ख़ानदान को किसी की दुआ है, उनका हर काम ही सीधा हो जाता है। या फ़लाँ को किसी की बद्दुआ है, वो सही भी करते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये गीबत के मुतासरीन की हाय बद्दुआएं बहुत पीछा करती हैं। हमने ये कोशिश करनी है कि हम अल्लाह करीम से दुआ मांगे कि अल्लाह करीम हमारे इस बैठने की वजह से हमारे पीछे वो सारा कंपनसेट कर दे जो हमसे ज़िंदगी भर में गलतियाँ हुई, और कोई भी ऐसी हमारी नस्लों का पीछा ना करे, और माफ़ भी कर दे, करम भी कर दे। या करीम हो, या रहीम हो, या तवाब, और वो इंशाल्लाह कर देगा। असल में हम अपना लगेज तैयार कर रहे हैं कि सफ़र पे जाते हैं ना, तो साथ एक फुल बैग होता है, एक जो होता है हैंड कैरी होता है। तो ये जो हम जमा करते रहे ना हर क्लास में बैठ के चीज़ें, वो हम अपना लगेज उस ट्रैवलिंग बैग जो है ना उसको तैयार कर रहे हैं। और उसमें जो बड़े बड़े मटेरियल है ना, हमारे जो बड़े बड़े अमल हैं, वो जैसे सलात तस्बीह हो गई, जैसे बहुत हैवी किस्म का सदका हो गया, यानी बहुत जो मेजर काम है, रत जगे, वो सारे हमने डालिए बड़े लगेज में। एक हमारा हैंड कैरी है, जो क्या होगा, जिसको ज़्यादा रहा ऐसा होगा कि जो कोई कमी ज़रूरत होती है ना, चलते 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 कब्र तक जाते 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 जो हमें कब्र में उतरते तक ज़रूरत होगी, क्योंकि कब्र खाली है, काली है, कीड़ों मकोड़ों से भरी हुई है। वहाँ रोशनी चाहिए, खुराक चाहिए, सुख चाहिए, वहाँ की ज़रूरियात को पूरा करने, वहाँ के रोगों से बचने के लिए ये हम ज़्यादा राह। पता है जब कोई डेथ होती है ना, तो बचपन से हमने ये देखा था कि कोई एक दो खातून ना डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो साइड पे बैठ के ना तो क्या कर रही हैं, ज़्यादा राह पढ़ रही हैं, सूरत बकरा पढ़ रही हैं, ताकि इस मुर्दे को उसका इसाले सवाब दे के भेजें कि इसके साथ ज़्यादा राह ये कब्र पे उतरे। तो पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहरहाल शुरू से हमने यही देखा ना कि ज़्यादा राह पढ़ा जा रहा है ना, 2.5 पारे पढ़ के इनको साथ दे रहे हैं। तो हम वो अपना हैंड कैरी का ज़्यादा राह वो लगेज इस्तेमाल कर भर रहे हैं, ताकि जब हम वहाँ उतरें तो उस अंधेरे के लिए हमारे पास रोशनी हो। हम आराम से बैग से निकालें वहाँ, बैग से निकालें वहाँ, बड़ा लगेज खोलें, छोटा खोलें, मज़े से सुकून से सेट करके अपने आराम से लेट जाए। ये ज़्यादा राह है। क्योंकि हमने पूरी क्लासेस में क्या किया, हमने अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम हमने कहा हम फजर में पढ़ेंगे अजान से पहले, ताकि पाकीज़गियाँ आएँ, हम में भी नस्लों में भी सलामतियाँ आएँ। और सलामती में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ईमान सलामत रहे, कलमा सलामत रहे, एंड तक पहुँच जाए, एंड तक पहुँच जाए, ये भरा प्याला रास्ते में गिर न जाए। इसलिए अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल्लाह के 3 नामों को फजर से पहले पुकारा। फिर हमने कहा अजान होगी तो जब मुअज्जिन कहेगा फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, ठीक है ना। सलाह जो है वो नोम से बेहतर है। नोम कहते हैं नींद को, ये जो नोमी होते हैं ना बच्चे अक्सर सोए रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे इनके मुकद्दर भी जागे और ये खुद भी जागे इंशाल्लाह। तो क्या करना है, इसलिए बच्चों को ना ये ऐसे ना, अगर नोमान नाम है तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इमाम अबू हनीफ़ा का जो नाम था
وہ نعمان بن ثابت تھا، تو اس کو نومی نومی کہہ کے سلایا کیوں بنا دیا نا، وہ سویا نہ بھی ہوگا تو اس کی نا یعنی عجیب ہی نا سوشل میڈیا پہ ہی اس کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، تو اس لیے بچوں کو ان کے اصلی ناموں سے پکارا کرے۔ تو جب فجر میں ہم نے یہ بات کی کہ جب فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو اس وقت بندہ کہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اے میرے کریم مالک تو نے کہہ دیا نا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو میں جاگی ہوئی ہوں، اب مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو یا وہاب کی پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم نے وضو کرنا ہے تو 3 گھونٹ بھرنے ہیں، یہ ہمارا لگیج تیار ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہینڈ کیری اور میجر جو فل لگیج ہے نا 32 kg کا وہ ہم بھر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم جب بھی وضو کریں گے وضو کے بعد اگر ہمارا روزہ نہیں ہوگا تو ہم 3 گھونٹ پانی اللہ شافی اللہ معافی اللہ کافی کہہ کے پئیں گے کہ اللہ کریم شفاعت بھی دے، کفایت بھی کر، کفالت بھی کر، اور شفا دے دی جائے گی، کفایت کر دی جائے گی، کفالت فرما دی جائے گی۔ پھر ہم نے یہ لگیج میں اور کیا ہم نے اپنے اپنے صندوقوں میں ڈالا ہے کہ ہم نے 2 سجدوں کے درمیان جب اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی وعدنی عافنی ورزقنی پڑھنا ہے نا تو ساتھ ہم نے اور بھی اضافہ کر دیا، لگیج میں اب اور مال جا رہا ہے، وہ کیا ہے اللہ مغفر لی واختر لی، اللہ کریم آپ ہمارے لیے سلیکٹ کر لیں، آپ ہمارے لیے چن لیں، منتخب کر لیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا، وہ سارا آپ ہمارے لیے چن لیں، منتخب کر لیے، گویا ہم نے اللہ کے کو تفویض کر دی اپنے سارے معاملات۔ پھر ہم نے یہ بات کی پوری کلاسز میں کہ ہم ہر صورت کا جو دل ہے، ایک آیت صورت کا دل ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک اپنا نور ہے، اس کے ایک ایک لفظ حرف نقطے زیر زبر میں نور ہی نور ہے، لیکن اس کی ایک جان ہے اور اس کا ایک قلب ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم ہر روز جیسے 114 صورتیں ہیں تو ہم ترتیب بنا لیں گے کہ ہم جیسے صورت فاتحہ ہے تو ہم ایک دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سورت بقرہ ہے تو ہم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تسبیح کریں گے، یا 11 بار پڑھ لیں گے، یعنی قرآن کے دل کی آپ یعنی ترتیب سے چلتی جائیں گی، جس ترتیب سے بھی ہے سورت آل عمران کے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ آپ سورت مزمل ہے تو انا لک فی النہار سبا طویلا، آپ سورت یاسین ہے تو سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ہم نے باتیں کی کہ ہم جو قرآن کی ہر صورت کی جو دل ہے اس کی تسبیح ایک دن کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں گے۔ یہ ہم اپنے آخری سفر کا جو لگیج ہے نا اس کو ہم کارگو میں بھیجنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قبر کی اندھیریوں میں روشنی کا سامان کر رہے ہیں۔ ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے نا تو ہم ایک ٹرے تیار کر کے رکھتے ہیں جس میں جی ہمارا تیل ہے، ہمارا سرما ہے، ہنی ہے، کھجور ہے، پانی ہے، فروٹ ہے، دوائیاں ہیں، کلونجی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے 10 دن کے لیے ہم نے باہر نہیں آنا انشاءاللہ، تو اب قبر میں تو ہم نے کروڑوں سال کے لیے جانا ہے، تو وہاں تو یہ ایسی چیزیں نہیں چلنی، وہاں تو روح کی چیزیں چلنی ہیں، اور روح کی چیزیں نادیدہ چیزیں ہیں، وہ ثواب کی شکل میں ہیں، اور وہ لگیج ہم تیار کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک دن یہ بھی بات کی کہ ہم وہ 14 سجدے ہیں جو ہیں قرآن میں، وہ جو آیات ہیں 14 سجدوں والی، ہم کسی دن ایسا کیا کریں گے کہ 14 سجدوں والی آیت کو، ہر آیت کو ایک دفعہ پڑھا، پھر سجدہ تلاوت کیا، پھر دوسری آیت پڑھی سجدے کی، پھر سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے پاس بکس میں بھی یہ ہے، آپ گوگلس پہ جا کے فون پہ بھی وہ آیات ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھیں، تلاوت کریں، آیت سجدے کی پڑھی پھر سجدہ کر لیا اللہ اکبر کہہ کے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو کہ نماز کے لیے ہیں، پاک کپڑے ہوں، قبلہ رخ ہوں، وضو سے ہوں، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو کانوں کو ہاتھ نہیں لگانے، تکبیر تحریمہ پہ ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جانے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور وہاں جا کے 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کہنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا۔ سجدہ تلاوت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ساتھ ہی سجدہ سہو کی بھی بات کر لی تھی، وہ ہم اپنے لگیج میں سامان بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ سجدہ سہو 2 ہے، سجدہ تلاوت 1 ہے، اور 14 سجدوں کی آیت پہ جب یہ آپ 14 سجدے کر لیں گے نا اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے،
اور پھر دعا کی قبولیت اللہ کی ہاں بہت، کیونکہ یہ سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا تو راندہ درگاہ ہو گیا، لعین ہو گیا، لیکن مومن نے کیا تو اب وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ مومن کہاں پہنچ گیا سجدہ کر کے جنت کی حسین وادیوں میں، اور میں کہاں۔ لہٰذا کیا کرنا ہے، ہم نے ایک دن یہ اپنے لگیج میں بھرا، پھر ہم نے اپنے لگیج میں اور کیا کیا پیک کیا۔ ہم نے یہ پیک کیا کہ ہم جب بھی وضو کریں گے ہم 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیں گے، تاکہ ہماری صدائیں بھی عرشوں پہ سنی جائیں، ہماری دعائیں بھی عرشوں کو لا دیں۔ پھر ہم نے یہ بھی لگیج میں پیک کیا آخرت کے لگیج میں کہ ہم ہر غسل جب بھی کریں گے ہم ضرور وضو کریں گے، وضو کر کے غسل کرنے کی ہم عادت ڈالیں گے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی پہلے وضو کرائیں گے، چاہے وہ بچہ 1 مہینے کا ہے 1 دن کا ہے، پہلے اس کے ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کی نوزی میں چھوٹا سا پانی، پھر اس کے منہ کے اندر چھوٹی سی انگلی ایسے گیلی کر کے پورا اس کا سر کا مسا، اس کے پیر مل مل کے دھوئیں گے۔ اللہ ان پیروں کو خیر پہ چلانا، اللہ اس منہ سے خیر نکلے، قرآن و حدیث نکلے، یہ ناک جنت کی خوشبوئیں اور حلال رزق کو سونگے، اللہ کریم اس سر کے اوپر تیرے تخت اور عرش کا سایہ ہو، یہ بلند بخت سر ہو جائیں۔ ایسے کر کے اللہ ان ہاتھوں سے صدقہ خیرات اور دین کے کام اور ایسا قلم پکڑانا جس سے تیرے قرآن اور حدیث اور فقہ کی گتھیاں سلجھیں۔ ایسے کر کے اپنا وضو بھی ہم اسی تصور کے ساتھ کریں گے، توجہ والا وضو کہ ہاتھ دھوئے ہیں تو رب سنے یہ ہاتھ خیر بانٹے، منہ میں پانی ڈالا ہے اللہ کریم یہاں سے ہمیشہ خوبصورت میٹھے ٹھنڈے مرم بول نکلے، ناک میں ڈالا ہے اللہ سونے سے جنت الفردوس کی خوشبوئیں سنگھانا، اے میرے کریم مالک کانوں میں اللہ کریم یہاں پہ جنت میں تیری صدائیں، تیرے حبیب کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ کریم پکاریں سنے، جنت کے پتوں کے میوزک یہ کان سنے، دنیا کے منحوس میوزک نہ سنے، اس طرح سے یعنی وضو پورا ایسے ہی تصور والا، جتنے تصور والا وضو ہوگا اتنی تصور والی پختہ فوکس نماز ہوگی۔ میں فوکس کہتی ہوں نا کہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو میں بیٹھی ہوں تو میں فوکس کر رہی ہوں، تو عروہ احمد آئی تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے پیچھے ہٹ جائے مجھے فوکس کرنے دیں، تو کل میں نے نوٹس کیا کہ بچے کتنا سیکھتے ہیں، وہ ساری بکس میری آس پاس پھیلا کے اور کہتی ہے بی بی جان میں ذکر کلاس لے رہی ہوں اور مجھے فوکس کرنے دیں آپ۔ تو میں نے کہا ہم لفظ بولتے ہیں لیکن وہ بچوں پہ اثر ڈالتے ہیں، آپ اور میں جب بھی ہم لفظ بولیں تو اپنے لفظوں کا کنٹرول، کیونکہ ریموٹ ہمارے پاس ہے اپنے لفظوں کا، اس کو تولنا اور بولنا ہے، کیونکہ لفظ منہ سے نکلا فضاؤں میں اڑ جائے گا، پھیل جائے گا، اور قیامت تک وہ لفظ فضاؤں میں سٹے کریں گے، وہ فضاؤں میں رہیں گے۔ سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے، میری آواز آپ تک ویوز کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن بھی اونچا پڑھے، فضاؤں میں پھیلے، حدیث بچوں کے ساتھ بولیں، دعوت گھر میں حلقہ لگائیں، تاکہ وہ فضا میں وہ دین کی بات ٹھہرے، وہ قرآن حدیث ٹھہرے، تاکہ جو بچے فیملی ممبر اس میں سانس لیں ان کے اندر وہ نور اترتا رہے، پھر جھگڑے، لڑائیاں، ٹینشن، ڈپریشن، سپریشن، سٹریس، انگزائٹی، پینک اٹیک پھر یہ نہیں ہوتے۔ یہ لفظ اثر رکھتے، ایک 3.5 سال کے بچے پہ تو یہ اثر ڈالے کہ وہ کہ مجھے فوکس کرنے دے، اور کتابوں کا ڈھیر سارا جس طرح میں اس طرح پھیلا کے بیٹھتی ہوں، وہ بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری ذکر کلاس ہونے لگی ہے مجھے فوکس کرنے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لفظ اثر بھی رکھتے ہیں، تاثیر بھی رکھتے ہیں، اور ذہن پہ ثبت رہیں گے۔ میں مر جاؤں گی، مٹ جاؤں گی، ہوا ہو جاؤں گی، پھیل جائے گی مٹی کائنات میں، لیکن اس بچے کو ہمیشہ یاد آیا کرے گا کہ یہ اس طرح سے دیکھا تھا کہ کمرے میں بند ہو جانا، ایسے میں آپ کے ساتھ اعتکاف کروں گی، یعنی بچے دیکھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اچھا یہ آپ کا روزہ پڑا ہوا ہے، بچے کو تو نہیں پتہ روزہ کیا ہے، وہ دعائیاں دیکھی، شاید دیکھی، یہ آپ کا روزہ ہے، میں کہتی ہوں ہاں یہ میرا روزہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ڈیفرنٹ جب چیز دیکھتے ہیں تو دادیاں، نانیاں، مائیں چلتا پھرتا اسلام ہوں، تاکہ بچوں کے ذہن پہ ایسی یادیں ہوں کہ جب کبھی رمضان آئے ان کے ذہن میں یہ صدائیں، یہ آوازیں یہ گونجیں، اور اللہ کی رحمت سے گونجیں گی۔ ہم ان کے لیے مثالیں بن رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، محض اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر ہم نے اپنے لگیج میں یہ بھی بھرا کہ ہم باوضو رہیں گے، سر کو ڈھانپ کے رکھا کریں گے، ہر کمرے میں جائے نماز بچھا کے رکھیں گے، تاکہ جس کمرے میں بھی جائیں دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے، جائے نماز بھی پڑھا ہوا ہے، پہلے 2 نفل پڑھیں گے، اس کے بعد
بیڈ جو ہے جو بنانا ہے، سیٹ کرنا ہے، بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، ٹاول چینج کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے وہ پھر برکت والا ہو جائے گا، پھر وہ گھر اتنی جلدی گندا نہیں ہوتا جسے باوضو صاف کیا جائے۔ امت کے لیے ہم نے مانگنا سیکھا، اپنی ذات سے نکلنا سیکھا کہ ہم ہر دعا میں امت کے لیے، میں، میری قیامت تک کی نسل، میرا ایک ایک بھائی خواہ، دوست، دشمن، اور امت مسلمہ فل گلوب، دوست بھی دشمن بھی، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ کل ایک بچی کا کوشچن آیا تھا کہ ہم نے سورۃ کافرون کے تیل کی بات کی تھی، وقت اور ایمان کی برکت کی جب ہم بات کر رہے تھے نا، کہ بچیوں ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ اتنے سارے اذکار ہیں تو کیسے کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ سورۃ الم نشرہ اور سورۃ الم ترى کیف صبح شام 3 دفعہ پڑھا کریں، یہ ہمارے شیخ کا دیا ہوا عمل ہے، اور اس سے پورے دن میں بڑی برکت رہتی ہے اور بڑا فیض ملتا ہے۔ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام، زیادہ اذکار کر سکتے ہو اور آپ کو خشوع بھی نصیب ہوتا ہے، خیر پہ رب سونا چلاتا ہے، صلاحیتیں خیر پہ لگتی ہیں۔ تو بچی کا، اور ایک میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک تیل کے اوپر، پانی کے اوپر 1000 دفعہ سورۃ کافرون 1001 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، اور وہ تیل آپ اپنی بھووں پہ، کانوں پہ، ناف پہ، پیروں کے تلووں پہ، بلکہ جب شاور لیں تو پورے جسم پہ ہلکا مساج کیا کریں، اس سے آپ کی باڈی کو انرجی بھی ملے گی اور پروٹیکشن بھی ملے گی، نظر، حسد، جادو، جنات سے اللہ کریم بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو بچی کا یہ کل میسیج تھا کہ اب میں اکیلی تو نہیں اتنا پڑھ سکتی نا 1000 دفعہ، تو کیا میں مختلف سیٹنگز میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی بیٹے، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ تیل ہونا چاہیے، خود پڑھیں، اور اس پہ آپ روز ایک تسبیح پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں، جتنی آپ کو سہولت ہے، جتنی سہولت ہے آپ اس کو پڑھ کے اس تیل کو اپنے پاس رکھیں۔ ہاں، جب 1000 دفعہ کافرون ہو جائے تو اگر اس پہ 7 دفعہ روزانہ کافرون پڑھ لی جائے، سورۃ کافرون، تو اس کی تاثیر ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ نہ بھی پڑھ سکیں تو دیٹس فائن، اس تیل کو اپنے کوکنگ آئل میں ڈالیں، استعمال کریں، لگانے میں، کھانے میں، پینے میں، ٹھیک ہے نا، قطرہ قطرہ ہر جگہ ڈالیں، اور اس میں ایڈیشن کرتی جائیں، زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں تو کافی ہے، دوسروں کو بھی دیں تاکہ ان کو بھلا ہو۔ ہم نے اپنے آخرت کے لگیج میں یہ بھی ڈالا ہے کہ نفلی اعتکاف کی نیت ہم ہر خیر کا کام کرتے وقت جب بھی بیٹھیں گے، تسبیح، ذکر، قرآن کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے، پورا سال یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت باندھی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 1 کروڑ دفعہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، جس میں بادشاہت ہے، جس میں سلطانی ہے، جس میں راج ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی، تاج، تخت، بخت، مقدر، انشاءاللہ خوش بختیاں، نوستیں نکلتی ہیں۔ آپ سارے یہ نیت کر لیں، جو اس کلاس میں نہیں تھا وہ بھی کر لیں کہ 1 کروڑ دفعہ درود شریف۔ بیٹے اگر ہر روز صرف 1000 درود شریف، چھوٹے سے چھوٹا، اللہم صلی علی محمد، آپ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی علی محمد، کچھ آپ درود شریف چھوٹے سے چھوٹا بھی 30 منٹس لگیں گے، آپ یہ روز پڑھیں، 1 کروڑ ہو ہی جانا ہے بیٹے۔ اگر آپ 1000 پڑھیں گی تو آپ 4 مہینے میں 1 لاکھ کر لیں گی۔ اور ہمارے پیارے جو ہے نا، وہ 2 کروڑ کر کے 3را کروڑ شروع کیا ہوا، اور اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ شروع ہو، وہ 5000 روز پڑھتے ہیں کم از کم، تو آپ بڑھے گی، استعداد بڑھے گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ 1000 سے شروع کریں، اور استقامت یہ اپنے لگیج میں ہم نے 1000 درود شریف ڈال کے لے کے قبر میں اترنا ہے، یہ ہم سب وعدہ کریں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور سورۃ توبہ کی آیات اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ بھی پڑھ لیں بیٹے تو 40 دفعہ ہو جائیں گی، نوافل کے بعد بھی پڑھا کریں، جب آپ اشراق، چاشت، اوابین پڑھتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم مراقب ہو کے اذکار کیا کریں گے، جیسے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم حرم میں بیٹھ جایا کریں گے، تصور کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں اور ہم ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں کلمہ۔ ہم نے درود شریف کے لیے بھی یہی کہ مراقب ہو کے مسجد نبوی کے کسی پلر کے ساتھ لگ کے، اور ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور اندر سے جواب آ رہا ہے۔ پھر ہم نے اپنے لگیج میں یہ بھی ڈالا کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں گے، ہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھ لیا کریں گے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت اس کی، یہ مور ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ ہمارا بکسہ تیار ہوا ہے، اس میں بہت سے اعمال تھے۔ میں نے سوچا کہ ہم تھوڑے سے جو ہم نے اپنے باکس میں ڈالا ہے نا، کہیں جا رہے ہو نا، تیاری کر رہے ہو، تو پھر اپنا باکس تھوڑا سا کھول کے دیکھتے کہ کیا کیا اندر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے جھاتی لگائی ہے اندر، انشاءاللہ یہ آپ کا، میرا، سب کا باکس ہے، پورے پرز آف اسلام کا باکس ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ باکس انشاءاللہ ہمارے ساتھ